पारा नंबर 13 सूरह यूसुफ रुकू नंबर 7। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें कद्र मंजिलत से रखा। यूसुफ ने कहा कि मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूं और इल्म भी रखता हूं। इस तरह यूसुफ को इख्तिदार हासिल हो गया। रुकू नंबर 8। यूसुफ के भाई गल्ला लेने के लिए मिस्र आए और उसके यहां हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो न पहचान सके। यूसुफ ने कहा कि अगर तुम अब की दफा सौतेले भाई को साथ न लाओगे तो तुम्हें कोई गल्ला न मिलेगा। ये बात उन्होंने अपने वालिद से कही तो वालिद ने कहा, इस मामले में क्या तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा कि उससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं। वालिद ने छोटे भाई को वापस लाने का पैमान लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को नसीहत की और कहा कि अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। रुकू नंबर 9। ये लोग फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुजूर पहुंचे तो उसने अपने भाई को अलग बुला लिया और बताया कि मैं तेरा वही भाई हूं जो खो गया था। जब सामान बांधा गया तो यूसुफ ने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। जब सरकारी मुलाजिमों ने सामान की तलाशी ली तो वो प्याला यूसुफ के अपने भाई के सामान से बरामद हुआ। उसके भाइयों ने कहा कि ये चोरी करे तो कोई ताज्जुब नहीं, उससे पहले उसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी ये बात सुनकर पी गए। जेर लब बस इतना कहा कि बड़े बुरे हो तुम लोग जो इल्जाम तुम लगा रहे हो, उसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। उन्होंने बहुत मन्नतें की कि हम में से किसी और को अपने पास रख लें और उस लड़के को छोड़ दें। हमारा बाप बूढ़ा आदमी है मगर उनकी बात नहीं मानी गई। रुकू नंबर 10। लड़कों ने अपने बाप के पास पहुंचकर पूरी रुदात सुना दी और कहा कि आपके साहिबजादे ने चोरी की है। वालिद ने कहा कि मैं इस पर भी सब्र करूंगा, बाईद नहीं कि अल्लाह उन सब को मुझसे मिलाए। फिर वो यूसुफ को याद करने लगे और कहने लगे कि मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। फिर बच्चों से कहा कि मिस्र जाकर टोह लगाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उसकी रहमत से तो काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। फिर ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में हाजिर हुए। उस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये इजहार हकीकत किया कि मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। उस वक्त भाइयों ने कहा कि वाकई हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज तुम पर कुछ गिरफ्त नहीं, जाओ ये मेरा कमीस ले जाओ, अपने वालिद के मुंह पर डालो, उनकी बीनाई लौट आएगी और सबको मेरे पास ले आओ। रुकू नंबर 11। जब यह काफिला मिस्र से रवाना हुआ और दूसरी तरफ उनके बाप ने कहा कि मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। फिर खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने यूसुफ का कमीस याकूब के मुंह पर डाल दिया। यकायक उसकी बीनाई वापस आ गई। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वाकई हम खताकार थे। जब सब मिलकर मिस्र पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया। सब मिलकर बेइख्तियार सजदे में झुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, यह वो ख्वाब था जो मैंने पहले देखा था, उसे मेरे रब ने हकीकत बना दिया। वाकया यह है कि मेरा रब गैर महसूस तरीके से अपनी मसीयत पूरी करता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं, वरना तुम उस वक्त मौजूद न थे। रुकू नंबर 12। जमीन और आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते हैं, जरा भी तवज्जो नहीं करते। तुम उनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूं। अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐ नबी, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भी भेजे थे वो सब ही इंसान थे, बस्तियों में रहते थे, उन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहे। जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं है, हर चीज की तफसील है उसमें और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत।
سورہ رعد رکوع نمبر 1۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا، اس کے سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں، کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں، کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ رکو نمبر 2۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اللہ کے لیے سب یکساں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے تالے نہیں ٹل سکتی۔ اللہ ہی کو پکارنا حق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ یہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتے ہیں؟ حق و باطل کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ جب پانی برسا تو سیلاب بھی اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گیا، اور ایسا ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتا ہے جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ جو جھاگ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع ہے ٹھہر جاتی ہے۔ رکو نمبر 3۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں: نمبر 1، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ نمبر 4، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کے راستے میں علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 7، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ابدی قیام گاہیں ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ رکو نمبر 4۔ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ خبردار، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب ہی نازل ہوتی ہے۔
رکو نمبر 5، اللہ ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دیتا ہے اور آخرکار ان کو پکڑ لیتا ہے اور بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار رہے گا اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ رکو نمبر 6، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ کوئی رسول بھی یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی خود لاتا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ رسول کی رسالت کی نفی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم، رکو نمبر 1۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اور اللہ زبردست کے راستے پر۔ سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو، ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ رکو نمبر 2، قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے رسولوں سے کہا کہ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے رسولوں سے سند مانگی۔ رسولوں نے یہی کہا، ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو تکلیفیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے۔ رکو نمبر 3، ہر زمانے میں منکرین نے اپنے رسولوں سے یہی کہا، یا تو ہمیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب اللہ نے کہا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ انہیں اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں ملے گا۔ جب یہ لوگ اکٹھے اللہ کے سامنے ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے اور وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں تو ہم تمہارے تابع تھے، اب تم اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ رکو نمبر 4، قیامت کے فیصلے کے بعد شیطان کہے گا کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی پر ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔
اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ عقیدہ حق کی مثال اس اچھے پیڑ کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں اور شاخیں آسمان میں، اور وہ ہر آن پھل دے رہا ہو۔ باطل کی مثال اس بدذات پودے کی سی ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر کی سطح پر ہوں، جو آسانی سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرے گا۔ رکو نمبر 5۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائے، پانی برسایا، رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، دریاؤں کو تمہارے لیے تابع کیا، چاند اور سورج تمہارے ہی لیے لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن تمہارے ہی لیے مسخر ہیں۔ اس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ رکو نمبر 6۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں میری اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی یہی کام لے۔ میری دعا قبول کر پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ رکو نمبر 7۔ ظالم قوموں نے اپنی ساری ہی چالیں چل کر دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن مجرموں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔